हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर है राहत जबीन, केस नंबर 22। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैंने इत्मीनान से बताया। सदमे और हैरत से फैसल की आंखें उबल आईं। शाबाश, इसने कहा, और तुमने सुन लिया? वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। अवैध ने इत्मीनान से सर हिलाया। तो सही मायनों में हाथों से निकल गया है। फैसल ने मायूसी से सर हिलाया। वो अभी तक सदमे में था कि अवैध ने उसके खिलाफ बात सुन कैसे ली। जो भी समझो, कम अज़ कम रोज़ की चकचक से तो नजात मिली। सानिया भी खुश है और घर वाले। फैसल ने टटोलती निगाहों से उसे देखा। वो भी हमें भेजकर खुश ही हैं। तभी तो मेरी कॉल ही नहीं उठाते, अवैध ने आर्जदगी से कहा। आज जाऊंगा, 3-4 दिन तो घर की सेटिंग में लग ही गए। अवैध का इरादा ऑफिस से वापसी पर घर ही जाने का था। ऑफिस में भी ध्यान सानिया की तरफ लगा रहता। पहले तो बेफिक्री थी कि घर में सब मौजूद होते थे, अब अकेली होती है तो हर वक्त फिक्र सर पर सवार रहती है। घर में काम तो कुछ खास ना था, टीवी भी ना था कि देखकर टाइम पास कर लेती। इर्द गिर्द ज्यादा वाकफियत ना थी, ना सानिया का बढ़ाने का इरादा था। ख्वामखा लोग प्राइवेसी में शामिल होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शिकायत वो अवैध से नहीं कर सकती थी। तभी अवैध की कॉल आते ही लहजा और अंदाज खुशगवार हो गया। क्या हुआ, मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा? नहीं, काम पर ध्यान दे साहिब। वो हंसी। तुमसे ध्यान हटे तो काम पर ध्यान दूं? अभी सानिया इस जुमले का लुत्फ भी ना उठा सकी थी कि इसने जुमला मुकम्मल किया। पहले तुम्हारे पास अम्मी होती थी तो फिक्र भी नहीं होती थी। क्या मुझे यहाँ कौन सा शेर उठा कर ले जाएगा? तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसने झुंझलाकर कॉल ही काट दी। साथ ही कॉल बेल होने लगी। इसने पिज्जा ऑर्डर किया था, शायद वही आया था। इसने बगैर सोचे समझे दरवाजा खोल दिया और सामने खड़े शख्स को देखकर भूंचकी रह गई। क्यों बना बना कर रखती हैं? खीर पर बादाम और पिस्ते डालता आसिया का हाथ रुक गया। मैं कौन सा इसके लिए बना कर रखती हूँ, घर में तो वही शौक से खाता था। तौफीक साहब ने अफसरदगी से बेगम को देखा, कैसे मुरझा सी गई थी। दूध बचा था, सोचा बना कर रख देती हूँ, कभी इरम और अफान आ जाते हैं तो काम आ जाता है। सानिया की दादी को दे आए, उन्होंने मशवरा दिया। अब इधर जाने को दिल नहीं चाहता। आसिया ने बाउल फ्रिज में रख दिया। अवैध कॉल कर रहा था, बात ही कर लेती। दिल नहीं चाहता, गोया नाराजगी पक्की थी। तौफीक मुस्कुरा दी। अगर सामने आ जाओ तब भी बात करने को दिल नहीं चाहेगा? अवैध की आवाज पर वो तड़प कर पलटी। उन्होंने आंखों में बेटे की सूरत उतरी और पानियों में डूब गई। उन्होंने दोनों को दिल में उतार लिया, पानी भी और बेटी की सूरत भी। कैसे हैं आप लोग? दिल में चोर था, मोहतात अंदाज में पूछा। वरना दिल ना था, फौरन माँ के गले लग जाएगा। ठीक ठाक है, हमें क्या होना है, तौफीक ने खुश दिली से कहा। तुम सुनाओ, घर वर सेट हो गया? जी तकरीबन। आप लोग चक्कर लगाएं। अवैध ने बस डरते डरते ही दावत दी थी। आसिया की तेवरी चढ़ गई, जिसमें बेटे के आने की खुशी दब कर रह गई। क्यों, तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे साय से भी भागती है, फिर हम फिर से चले जाएं इसका सुकून बर्बाद करने के लिए? अम्मी अम्मी, अवैध ने बेसाख्ता इनके दोनों हाथ थाम लिए। मैं अलग सिर्फ सानिया की वजह से नहीं हुआ हूँ, मुझे आपका भी सुकून अजीज था। आप इसकी वजह से डिस्टर्ब रहने लगी थी, मैं आपको भी परेशान नहीं देख सकता था। रहने दो अवैध, अब सारा मलबा मुझ पर डालने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी बीवी शुरू दिन से ही हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी और तुमने इसे वादा भी किया था। मुझे बहुत दिनों की चुप थी जो टूटी। न जाने कब का दबा गुबार था जो निकला और वो इसमें बहती चली गई। ताने लड़ना ये इनकी शख्सियत का हिस्सा ना था, मगर आज तौफीक इन्हें चुप ही करवाते रहे। अवैस उस चेहरे के साथ सुनता रहा, मुंह से एक लफ्ज़ ना बोला, फिर तेजी से उठकर चला गया। तौफीक ने आसिया को पकड़कर कुर्सी पर बिठाया तो वो मेज़ पर सर रखकर रोती चली गई। वो भूल गई थी कि कुछ देर पहले वो अवैध के लिए खीर बनाकर रख रही थी। क्या हो गया है आसिया? तौफीक ने फिक्रमंदी से इनका सर सहलाया। मुझे कुछ हो गया है तौफीक, मुझे कुछ हो गया है। वो रोती चली गई। इन्हें बेटे पर मान बहुत था, वो मान टूटा था और इनसे सहा नहीं जा रहा था। अजनबी जगहों पर बगैर पूछे दरवाज़ा नहीं खोलते। पैंट की जेबों में दोनों हाथ घुमाते वो मुस्कुराया। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? सानिया फ़र्क को देखकर हक्का बक्का रह गई। इसमें क्या मुश्किल है, वो वैसे भी जिनसे मोहब्बत हो इनके बारे में सारी खबरें खुद ब खुद मिल जाती हैं। अब अंदर आने को नहीं कहोगी? देखो ये ठीक नहीं है, मैं तुमसे बात कर लेती हूँ, इतना ही काफ़ी है। तुम यहाँ तक चले आए, अवैध को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अवैध से डरती हो या वो तुम पर शक करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है फ़र्क। वो झुंझला गई। तो मसला क्या है? सिर्फ तुम्हारा घर देखने आया हूँ, अभी चला जाऊँगा, इतना क्यों घबरा रही हो? अच्छा आ जाओ। इसका टलने का कोई इरादा ना था। सानिया ने उसे अंदर बुला लिया। गलतियाँ इंसान बेज़रूर समझ कर लेता है, मगर इसके नताइज बहुत भयानक निकलते हैं। ये सब क्या है सानिया? वो शुशत सा रह गया। मेरा घर है, सानिया ने बेनियाजी दिखाई। उसे फ़र्क के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना था। उसे तुम घर कहती हो? इसे तुम घर कहती हो? इसने तुम्हें घर लेकर दिया है या अलग होने की सज़ा? कमबख्त ने निशाना भी ताक कर मारा था, सीधा कलेजे पर जाकर पेवस्त हो गया। सानिया के चेहरे की बदलती रंगत फ़र्क को तेज़ निगाहों से मख्फी न रही। ऐसी कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब पूरा हो जाएगा। अवैध के पास अभी ज़्यादा रकम ना थी। ऐसी कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब पूरा हो जाएगा। अवैध के पास अभी ज़्यादा रकम ना थी। सानिया ने पर्दा डालने की कोशिश की। इस पर कौन सी घर की जिम्मेदारियाँ थी जो अपनी तनख्वाह वहाँ लगाता रहा है, तुम्हें बना रहा है, और तुम इतनी बेवकूफ़ हो इसकी बातों में आकर
خالی گھر میں بیٹھ گئی ہو؟ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا۔ ثانیہ نے خود کو بے سکون محسوس کیا، پھر بھی اس نے عبید کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ وہ میرا شوہر ہے، میری خاطر سب سے لڑ جھگڑ کر الگ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا تاوان ساری زندگی بھرنا۔ فرح نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا۔ اگلے 5 سال تک 5-5 ہزار کی کمیٹیاں ڈال کر گھر کا فرنیچر پورا کرنا، مجھے تو ابھی تک تم میں مامی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے۔ ثانیہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میری بات لکھ کر رکھ لو، وہ تمہیں پیسے کو ترسائے گا تاکہ تم گھبرا کر جلدی واپسی کا فیصلہ کر لو۔ اب تم جاؤ فرح، ثانیہ نے گھبرا کر کہا۔ سوری یار، میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ فرح نے افسوس سے گردن ہلائی۔ تم اپنے حال میں مست تھی۔ وہ اپنے حال میں مست نہیں تھی، وہ صرف کوشش کر رہی تھی۔ مگر فرح ایک بار پھر اس کی سوچ کو جھنجھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے فیصل نے بے حد حیرت سے سیڑھیاں اترتے فرح کو دیکھا۔ فرح کو رکنا پڑا۔ تمہارا یہاں کیا کام؟ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ فرح مسکرایا۔ یا اس بلڈنگ میں کسی سے بھی ملنے کے لیے مجھے اجازت لینا ہوگی؟ تمہیں یہاں آنے سے پہلے بہت بار سوچنا چاہیے فرح۔ فیصل نے فرح کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ورنہ مجھے سہیل بھائی سے بات کرنا ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں فیصل بھائی، ہمارے خاندان کے معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں، فرح نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھی بات ہے۔ اس نے تب تک فرح کو جاتے دیکھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کی پیشانی کے بل نمایاں ہو گئے۔ ثانیہ اور عبید ملنے آتے ہیں۔ جن بیٹیوں کے گھر میں پریشانی ہو تو بیٹیوں کو اپنے سسرال کے سکھ بھی اچھے نہیں لگتے۔ دل کہیں پیچھے میکے کی دہلیز پر دھڑکتا رہتا ہے۔ انہیں آنا ہوتا تو جاتے کیوں؟ وہ غصے میں اس دن عبید کو بہت کچھ کہہ گئی تھیں اور بعد میں بہت دن روتی رہیں۔ خود کال کر لیں، عبید کو بتائیں کہ آپ اس کے بغیر اداس ہیں۔ اسے نہیں پتا کہ ہم اس کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں۔ میں نے کچھ کہہ دیا تو اسے بہانہ ہی مل گیا۔ ان کے دل سے کلک جاتا ہی نہ تھا۔ کاش اتنا نہ بولی ہوتی۔ بس اسے ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں۔ ماں باپ کی ضرورت تو ساری زندگی رہتی ہے، اسے بہت جلد احساس ہو جائے گا۔ ایرم نے تسلی دینا چاہی۔ ثانیہ احساس ہونے دے گی تب نہ، وہ غصے سے بولی۔ ایرم چپ سی ہو گئی۔ تب ہی انہیں احساس ہوا وہ اپنی وجہ سے ایرم کو پریشان کر رہی ہیں۔ اچھا چھوڑو، تم خوش ہو؟ جی امی، سب بہت خیال رکھتے ہیں۔ بچے کی ساری ذمہ داری تم پر تو ڈال دی۔ آسیہ کو اب ایرم پر ترس آنے لگا تھا۔ پھول سی بچی کو اتنی ذمہ داریوں میں جھونک دیا۔ نہیں امی، مل جل کر ہو جاتا ہے۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہاجرہ بیگم کو آتے دیکھ کر ایرم نے بات سمیٹ دی۔ ماں کو خدا حافظ کہہ کر ساس کو سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ کیسی ہیں آسیہ؟ بس ٹھیک ہیں۔ انہوں نے ایرم کے لہجے کی اداسی بھانپ کی۔ دکھ تو ہوتا ہے جب پلی پلائی اولاد اس طرح چھوڑ جائے، لیکن دل کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ بہت جگہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو دل چاہتا ہے کہ وہ پاس ہوتے، مگر وہ نہیں ہوتے۔ بس تسلیاں دلاسے، فون پر رابطے، یہی سوچ کر دل کو سمجھا لیتی۔ بہتا دریا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے۔ جو اسٹرگل، جو محنت ہم نے اولاد کے لیے کی، اب انہیں اپنی اولاد کے لیے کرنی ہے۔ اولاد کے حقوق پورے کرنے کے لیے والدین کے حقوق سے ہاتھ اٹھا لینا ضروری ہوتا ہے۔ بی بی جان اس شہر میں ہے، آتا جاتا رہے گا، اللہ اسے زندگی صحت تندرستی دے۔ وہ مسکرائیں۔ السلام علیکم ایرم کے ساتھ بی بی جان نے مڑ کر دیکھا۔ زارا میری جان، ایرم کے آ جانے سے گھر میں رونق سی ہو جاتی۔ وہ تیسرے چوتھے دن چکر لگا لیتی، چاہے 2-4 گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو۔ آسیہ نے صحن میں چائے لگا دی۔ سفید پھولوں کی بیل پر ابھی پھول نہیں آئے تھے، مگر ڈوڈیاں بن رہی تھی۔ ایرم سسرال میں سرزد ہونے والی بونگیاں اور غلطیاں دلچسپ پیرائے میں انہیں سنا رہی تھی۔ ثانیہ کو یہ منظر دیکھ کر تب چڑھ گئی، گویا ان کے لیے کسی کا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ انہیں گھر سے بھیج کر خوش اور مطمئن تھے۔ السلام علیکم، تینوں ہی چونک گئے۔ ایرم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ سلام کا جواب آسیہ نے بھی دے دیا تھا۔ ہم گھر سے نکال کر خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ ثانیہ نے چائے کے لوازمات پر نگاہ دوڑائی۔ کسی نے نہیں نکالا تھا، آپ لوگ خود گئے تھے بیٹا، توفیق نے نرمی سے کہا۔ حالات کس نے بگاڑے تھے؟ آسیہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ دل میں جو گداز پیدا ہوا تھا ثانیہ کے جملے پر غائب ہو گیا۔ ایرم نے فوراً بات بنائی۔ وہ کیوں آئے گا؟ جو سلوک آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا وہ تو آپ لوگوں کی شکل بھی نہ دیکھے۔ اس کے زہریلے جملوں نے ماحول کی خوشگوار ریت کو بھسم کر کے رکھ دیا۔ ایرم کو وہ ڈائن لگی جو سب کی خوشیاں کھا جاتی ہے۔ ثانیہ نے انہیں بھی کبھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ ان کی امیدوں پر پوری ہی اتری تھی۔ ثانیہ تم اپنا سارا سامان یہاں سے لے گئی تھی؟ ایرم نے تحمل سے جواب دیا۔ اور یہ جو سب کچھ ہے، ثانیہ نے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ کیا قبر میں لے کر جائیں گے؟ شٹ اپ ثانیہ، ایرم کو غصہ آ گیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم تو ٹرک بھر کے سامان لے گئی تھی، اور آپ لوگ تو سن کر خوش ہی ہوں گے کیونکہ آپ کے بیٹے نے تو مجھے بے سر و سامان ایک خالی گھر میں لے جا کر بٹھا دیا ہے، کیونکہ اس کی کمائی پر تو آپ لوگ سانپ بن کر بیٹھے تھے۔ ثانیہ اب حد ہو گئی ہے۔ توفیق صاحب کا صبر و تحمل جواب دینے لگا۔ کیا جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ عبید نے ساری زندگی آپ لوگ کو کما کر نہیں دیا، اور اس کی شادی پر کتنا خرچہ کیا؟ ایرم کی طرف بدتمیزی سے اشارہ کرتے سب کچھ آپ لوگوں پر لوٹا دیا، اور بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں، یعنی صرف اپنی بیٹی ہی اپنی ہے۔ میں تو پرائی ہوں۔ میں نے عبید سے کہا ہے اپنے ماں باپ سے کچھ مانگ لو تو کہنے لگا وہ بے حس ہو چکے ہیں۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، زبان کا زخم تلوار کے گھاؤ سے بھی گہرا ہوتا ہے، اور زبان اگر
ثانیہ جیسی لڑکی کی ہو تو سامنے والے کو دولت کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی کمانے نہیں لگا تھا جو ہمیں ساری زندگی کا تانا دو، یہ لیں جا کر اس کو دے دینا جو چند لاکھ اس نے اس گھر پر خرچ کیے ہیں، اور اس سے کہنا آئندہ ضرورت پڑے تو خود بات کرے، بیوی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی ضرورت نہیں۔ توفیق صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے لہجے میں کرب و اذیت کا عنصر کتنا تھا، یہ سب دیکھنے کے لیے ثانیہ رکی نہیں تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پورا ہو گیا تھا، سو اپنا حق لے کر خوشی خوشی چلی گئی۔ یہ عبید کے الفاظ نہیں ہیں، میرا بھائی یہ سب نہیں کہہ سکتا۔ ارم رونے بیٹھ گئی۔ اس کی وکالت کرنا بند کرو، دکھ یہ نہیں کہ اس نے پیسے مانگے، دکھ تو یہ ہے کہ اس طرح مانگے۔ ان کی سرخ آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھیں۔ وہ تیزی سے کمرے میں چلے گئے۔ وہ ان کی اولاد تھا، الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اسے آگ کر دیا تھا۔ ان کے پاس ہر آسائش تھی۔ عبید آتا اپنا مسئلہ بیان کرتا، یہ ممکن ہی کہا تھا کہ باپ کا دل تڑپ کر اس کی مدد ہی نہ کرتا، مگر عبید نے بہت دکھ دیا ہے۔ اور رہی ثانیہ، اس نے آج حد ہی پار کر لی تھی۔ روئی روئی آنکھیں، ستایا ہوا چہرہ اور سامنے رکھا چند لاکھ کا چیک۔ عبید نے بے حد حیرت سے ثانیہ کو دیکھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ تو کیا کرتی؟ سوچا میکے گئی ہوں تو برا لگتا ہے اگر سسرال نہ جاؤں، اور جب میں الگ ہو ہی گئی ہوں تو سمجھو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اب لڑائی رکھنے کا فائدہ؟ مجھے کیا معلوم تھا وہ میری اتنی بے عزتی کریں گے۔ اگر آسیہ نے اس دن عبید کے ساتھ یہ سب نہ کیا ہوتا تو شاید وہ کبھی ثانیہ کی بات پر اعتبار نہ کرتا۔ وہی تو تھے کہ یہ چیک میرے منہ پر مارا اور کہا کہ عبید نے اتنا ہی اس گھر پر خرچ کیا ہوگا، یہ لے جاؤ اور آج کے بعد تم لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یقین نہیں آتا، عبید بڑبڑایا۔ یقین کر لو، انہیں گھر سے نہیں دل سے بھی نکال دیا ہے، اور اتنا برا رویہ شاید اس لیے کہ تم تھک جاؤ، پچھتاؤ اور مجھے گھر سے نکال دو۔ عبید اس نے خوفزدہ ہو کر عبید کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے چھوڑ تو نہ دو گے؟ پاگل ہو، اتنا سفر اس لیے کیا ہے؟ میں آج ہی چیک واپس کر دوں گا، مجھے ان کا چیک نہیں چاہیے۔ عبید نے چیک اٹھانا چاہا، ثانیہ نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب اسے بھیک سمجھو یا حق، لیکن یہ پیسے واپس نہیں ہوں گے۔ ثانیہ پلیز عبید، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے، پھر یہ کسی اور کے نہیں، تمہارے اپنے پیسے ہیں۔ تم سمجھ نہیں رہی، یہ وہ اماؤنٹ ہے جو میں نے ارم کی شادی میں ابو کو دی تھی اور انہوں نے قبول نہیں کیے۔ اب اس سے ہمارے کچھ مسائل تو حل ہوں گے نا، تمہاری بے عزتی کی قیمت پر نہیں۔ اور جب ثانیہ کو قبول تھا تو پھر عبید کی کیا مجال کہ وہ انکار کر سکے۔ چند دنوں میں ان کے فلیٹ پر ضرورت کی ہر چیز آ گئی۔ ثانیہ کا جوش و خروش دیدنی تھا، وہ ہر چیز اپنی حیثیت سے بڑھ کر پسند کر رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کچھ چیزیں انسٹالمنٹ پر لینی پڑیں۔ یار، میری تنخواہ کا بڑا حصہ ان قسطوں میں نکل جائے گا تو کیا ہوا، ہم دو جی ہیں، خرچہ کتنا ہوگا تم فکر نہ کرو، بس تنخواہ میرے ہاتھ میں دینا، میں مینیج کر لوں گی۔ ثانیہ نے پورے اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس غریب کو پیٹرول کا خرچہ مل جائے گا؟ عبید نے بیچارگی سے پوچھا تو وہ ہنسی جو بات پہ بات پھوٹتی تھی۔ اس نے کتنی آسانی اور سہولت سے یہ رقم ان لوگوں سے نکلوا لی تھی، اسے ذرا بھی احساس نہ تھا کہ یہ رقم وہ گناہ تھا جو اس نے ایک بیٹے اور اس کے والدین کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے کمایا تھا۔ فرق بھی حیران رہ گیا۔ تمہارے سسر نے تمہیں اتنی رقم دی؟ ہاں، تو تمہیں میری صلاحیتوں پر شک ہے؟ اب تو بالکل بھی نہیں، فرق نے دل سے اعتراف کیا۔ ذرا آ کر تو دیکھو، میرے فلیٹ کی صورت بدل گئی ہے، دعوت دے رہی ہو؟ فرق ہنسا۔ دعوت تو اپنے گھر والوں کو دوں گی۔ ثانیہ نے بات پلٹ دی۔ ہاں بھئی، اب ہم تو غیروں میں ہی شمار ہوں گے۔ فرق نے آ بھری۔ اسے پھول پودوں سے زیادہ کپڑوں، میک اپ اور جیولری میں انٹرسٹ تھا، مگر اس نے اپنی بالکنی کو پھولوں اور پودوں سے ہی سجایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عبید کو اس بات کا احساس ہو کہ اس میں جمالیاتی ذوق کی کمی ہے۔ بہت خوش ہو، وہ بار بار چیزوں کو دیکھتی رکھتی خوش ہوتی۔ عبید اسے دیکھ کر مطمئن تھا۔ کیوں نہ ہوں، یہی تو میرا ڈریم ہاؤس ہے۔ اس نے لاؤنج کے پردے ہٹائے۔ میں جیلس ہو رہا ہوں۔ کیوں؟ ثانیہ پلٹی۔ یوں لگتا ہے تمہیں میری محبت سے زیادہ یہ آسائشیں خوش کرتی ہیں۔ عبید، ثانیہ قریب آئی۔ محبت خوبصورت جذبہ ہے، مگر وہ ساری آسائشوں اور ضروریات کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ ہم محبت اوڑھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، یہ ہماری زندگی کو آسان نہیں کرتی، یہ لوازمات یہ چیزیں کرتی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ارد گرد پھیلی مادی اشیاء کی طرف اشارہ کیا۔ عبید ہکا بکا رہ گیا۔ تمہارے تو سارے فلسفے ہی بدل گئے ہیں۔ ہاں تو زندگی سکھا دیتی ہے، ثانیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ عبید ذرا سا چپ ہوا۔ زندگی تو بہت کچھ سکھاتی ہے، مگر انسان سیکھتا وہی ہے جو سیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، میں نے بتانا تھا، آج میں نے گھر والوں کو دعوت پر بلایا ہے۔ عبید بے ساختہ چونکا۔ امی اور رابعہ آئیں گی؟ اچھا، عبید کا لہجہ بجھ سا گیا۔ کچھ بھی ہو، دل تو وہیں دھڑکتا ہے، جو منگوانا ہو بتا دو، میرا پکانے کا تو کوئی ارادہ نہیں، کچھ آرڈر کر لوں گی۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے کہا تو عبید نے سر ہلا دیا۔ نادرہ اس کا گھر دیکھ کر ہی نہال ہو گئیں، ایک ایک چیز کو چھو چھو کر دیکھتی رہیں۔ رابعہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اگرچہ وہ دل سے خوش نہ تھی۔ کہاں وہ بڑا سا گھر اور کہاں یہ تنگ سا فلیٹ، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا میری گھنوں والی بیٹی ہے، کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہے گی۔ نادرہ نے ثانیہ کا منہ چوم لیا۔ میں نے تو کہا تھا میں نے اپنی زندگی صرف عبید کے ساتھ گزارنی ہے، پورے سسرال کے ساتھ نہیں۔ چلو تمہاری خواہش پوری ہوئی۔ رابعہ مسکرائی۔ تم بھی ہمت کرتی
تو آج سہیل بھائی کے ساتھ عیش کر رہی ہوتی، مجھے ایسی عیش نہیں چاہیے، ساری دنیا تو کرتی کہ بیوہ ماں اور پھپھو کو چھوڑ کر الگ ہو گئی۔ رابعہ نے منہ بنایا، بس دنیا سے ڈرتی رہنا، اس کو چھوڑو، یہ تو ہے ہی بے وقوف۔ تم بتاؤ کچھ پکایا بھی ہے یا بس باتوں میں ہی ٹرکانا ہے؟ ثانیہ بڑے محفوظ انداز میں مسکرائی، اب اس گھر میں بھی چولہے کے سامنے کھپو، یہی تو موج ہے، جب دل چاہا پکا لیا اور جب دل چاہا آرڈر کر لیا۔ ماں صدقے یہی تو چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں اس طرح عیش کریں۔ نادرا نہال ہو گئی، کڑھائی، نان، کباب اور آئس کریم، اس نے سب کچھ ماں کی پسند کا آرڈر کیا تھا۔ عبید نے کال کر دی تھی کہ وہ لیٹ آئے گا۔ ثانیہ کو کیا اعتراض تھا، رابعہ بچے گھر پہ چھوڑ کے آئی تھی، اسے جانے کی جلدی تھی، اس نے سہیل کو کال کر دی۔ نادرا کا دل رکنے کے لیے تھا مگر رابعہ نے ہی احساس دلایا کہ دادی گھر میں اکیلی ہیں، انہیں مجبوراً جانا پڑا۔ عبید پوری تسلی کے ساتھ آیا تھا کہ اب مہمان جا چکے ہوں گے۔ کھانا لاؤنج میں کھایا تھا اور برتن جوں کے توں وہیں پڑے تھے جن میں کھانا بھی کھلا پڑا تھا۔ عبید کی نفاست پسند طبیعت پر یہ ناگوار گزرا۔ بیڈ روم میں اے سی چل رہا تھا، ٹھنڈک اپنے عروج پر تھی اور ثانیہ کمبل اوڑھے محو خواب تھی۔ ثانیہ شام ڈھل رہی ہے یار، اب اٹھ جاؤ، اس نے اے سی بند کیا، بجلی کا بل اس کے باپ نے تو نہیں دینا تھا، سونے دو یار، وہ بڑبڑائی، باہر لاؤنج اتنا بکھرا ہوا ہے کہ وہ تو سمیٹ دو، اٹھ کے دیکھ لوں گی، جلدی کس بات کی ہے، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ عبید کی سمجھ میں نہ آیا، صاف ستھرے گھر میں کھانا آرڈر پر منگوا کر وہ کس تھکن کی بات کر رہی ہے۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔